बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है खादिम अली ख़ान और मैं हाज़िर हुआ हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। डियर स्टूडेंट, दुनिया हमेशा से एक जैसी नहीं थी। आज से तकरीबन 30 लाख साल कबल प्लास्टोसीन इपोक में दुनिया पर कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स का कब्ज़ा था। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स आते रहे और जाते रहे। 4 आइस एजेस अब तक आ चुकी हैं और रिट्रीट हो चुकी हैं, और इनके दरमियान में जो 3 वार्मर पीरियड आए और अब हम जिस पीरियड में रह रहे हैं, ये चौथा वार्मर पीरियड है जो चारों आइस एजेस के रिट्रीट करने के बाद आया है। आइस एजेस के रिट्रीट करने की वजह भी ग्लोबल वार्मिंग थी। ज़मीन का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया और आइस एजेस मेल्ट कर गईं और रिट्रीट करके पोलर एरियाज़ और हाई आल्टीट्यूड तक महदूद हो गईं। फिर ज़मीन का टेम्परेचर कम होना शुरू हुआ तो आइस एजेस फिर फैलना शुरू हुई, और फिर इसी तरह दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा और चौथी दफ़ा आइस एजेस एक्सपेंड की और फिर रिट्रीट कर गई। ये जिस पीरियड में हम रह रहे हैं, ये होलोसीन इपोक है। इसका आगाज़ आज से 10,000 साल कबल शुरू हुआ और इसी पीरियड में इंसान दुनिया पर तशरीफ़ लाया। ये ग्रीन हाउस गैसेस टेम्परेचर को होल्ड करती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म रखती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती हैं और काउंटर रेडिएशन, क्लाउड्स लॉन्ग वेव रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और हमारा एटमॉस्फेयर गर्म रहता है रात के वक्त। जब हम इंसोलेशन रिसीव करना बंद कर देते हैं रात के वक्त, जब सूरज की शुआएं ज़मीन को गर्म नहीं करती, तो ये ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म रखती है और आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर को खारिज करती है, और सुबह के वक्त टेम्परेचर हमारा मिनिमम हो जाता है। आज के इस दौर में टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर के बढ़ने से आइस जो है वो दुनिया भर में मेल्ट कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये आइस एजेस क्यों रिट्रीट कर गई हैं और ग्लोबल वार्मिंग क्यों इतनी बढ़ रही है, इसको देखने की ज़रूरत है। अगर हमने इन चीज़ों को कंट्रोल ना किया तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। हमारी ज़मीन और इसका एटमॉस्फेयर सूरज से आने वाली शुआओं से गर्म होता है। सूरज की आने वाली शुआएं हमारी ज़मीन को गर्म करती हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशन कहलाती हैं। ये शॉर्ट वेव रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म किए बगैर बहुत कम हमारे एटमॉस्फेयर को ये गर्म करती हैं, लेकिन ये हमारी ज़मीन तक पहुंचती हैं तो सरफेस को गर्म करती हैं। अर्थ सरफेस रिफ्लेक्ट करती है उस रेडिएशन को, और जब वो ज़मीन हमारी गर्म हो जाती है तो लॉन्ग वेव रेडिएशंस प्रोड्यूस करती है। लॉन्ग वेव रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करती है। इस तरह हमारा एटमॉस्फेयर ज़मीन से गर्म होता है, ना कि आने वाली शॉर्ट वेव रेडिएशन से। लॉन्ग वेव रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर को जब गर्म करती हैं, टेम्परेचर दिन के वक्त बढ़ना शुरू हो जाता है और ज़मीन हमारी गर्म होती चली जाती है। ज़मीन हमारी गर्म जब होती है तो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, हवाएं चलती हैं, और इसके साथ साथ ज़मीन में मौजूद वेरिएबल गैसेस जो हैं, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स हैं और
اوزون لیئر انکمنگ سولر ریڈیشن کو اور آؤٹ گوئنگ ریڈیشن کو ایبزارب کرتی ہے. یہ اسے ایبزارب کرتی ہے اور ٹیمپریچر کو ہولڈ کرتی ہے. یہ ہمارے ایٹماسفیئر کا اسینشل پارٹ ہے. اگر ہماری زمین میں کاربن ڈائی آکسائڈ جو اس وقت 0.034% ہے اگر نہ ہوتی اور زمین پر یہ گرین ہاؤس افیکٹ نہ ہوتا تو ان گرین ہاؤس گیسز کی ایبسنس میں ہمارا ٹیمپریچر -20 ڈگری سیلسیس ہوتا. تو -20 ڈگری سیلسیس پہ رات کے وقت جو ٹیمپریچر ہمارا -20 ڈگری سیلسیس ہو جاتا، ہر چیز فریز کر جاتی اور دن کو ٹیمپریچر زیادہ اور رات کو ٹیمپریچر بہت کم ہو جاتا. تو یہ جو گرین ہاؤس گیسز ہیں یہ ٹیمپریچر کو ہولڈ کرتی ہیں. رات کے وقت جب انسولیشن جو ہے وی اسٹاپ ریسیونگ انسولیشن تو ہمارا ایٹماسفیئر ایک دم ٹیمپریچر اسکیپ نہیں کرتا بلکہ گریجولی اسکیپ کرتا ہے. اس ٹیمپریچر کو جو چیز ہولڈ کیے رکھتی ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، واٹر ویپرز ہیں، اوزون لیئر ہے. شہر برے طریقے سے پھیل رہے ہیں اور کاسموپولیٹن میں تبدیل ہو رہے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں، موٹر سائیکل، بسز اور جہاز اسموک پروڈیوس کر رہے ہیں. کاربن ڈائی آکسائڈ میں اضافہ ہو رہا ہے، پولوشن کے پہاڑ لگ رہے ہیں. تو یہ گرین ہاؤس گیسز جو ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، واٹر ویپرز ہیں اور اوزون ہے، ہمارے ایٹماسفیئر کا اسینشل پارٹ ہیں، ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں. لیکن یہ جو گیسز ہیں ان میں ایک چینج آ رہی ہے. خاص طور پہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ جب سے اربنائزیشن پاپولیشن ہماری بڑھی ہے اور اربنائزیشن ہو رہی ہے اور ہم انڈسٹریلائزیشن کر رہے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ ایٹماسفیئر کا 0.034% ہے. یہ کاربن ڈائی آکسائڈ اگر 0.034% سے 0.04% ہو جائے تو ارتھ کا نارمل ٹیمپریچر 5 ڈگری سیلسیس انکریز کر جائے یا کم از کم 8-9 ڈگری فارنہائٹ انکریز کر جائے. یہ انکریز دنیا بھر میں آ رہی ہے کیونکہ دنیا پر بہت بڑے بڑے سٹیز ہم نے بنا دیے ہیں. پاپولیشن بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. آپ پاپولیشن کو دیکھیں تو دنیا کی آبادی ایئر 1 میں 20 کروڑ تھی جو بڑھ کر 1650 میں 50 کروڑ ہو گئی اور یہ آبادی بڑھ کر 1820 میں 1 ارب ہو گئی. 1930 میں یہ آبادی بڑھ کر 2 بلین ہو گئی اور پھر 1975 میں یہ آبادی بڑھ کر 4 بلین ہو گئی اور آج یہ آبادی 8 بلین کے قریب ہے. یہ آبادی کے اتنے زیادہ پھیلاؤ سے دنیا کے شہر برے طریقے سے ایکسپینڈ کرتے چلے گئے. ہم نے شہروں کو کاسموپولیٹن میں بدل دیا اور اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریلائزیشن ہوتی چلی گئی. انڈسٹریلائزیشن لارج سکیل کے اوپر ہم کر رہے ہیں، مائننگ ہم لارج سکیل کے اوپر کر رہے ہیں. شہروں میں فوسل فیولز کا استعمال بڑھ رہا ہے. نیچرل گیس، آئل، کول اور ہم جو الیکٹرک پاور اسٹیشنز ہیں اس میں فوسل فیولز کا استعمال کر رہے ہیں. انرجی کا استعمال بڑھ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں پولوشن انکریز ہو رہی ہے ہمارے ایٹماسفیئر میں. ان سب چیزوں سے انڈسٹری اسموک پروڈیوس کر رہی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس کر رہی ہے. اربن ایریا بھی اور انڈسٹریل ایریا بھی لارج اسکیل پر کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس کر رہے ہیں.
کاربن ڈائی آکسائڈ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ شہروں کے بڑھنے سے ہم جنگلات کو کاٹ رہے ہیں، جنگلات ختم ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ایکڑ ہر روز کٹ رہے ہیں، ہماری کنزمپشن بہت زیادہ ہے، اور ہم دنیا کو مین میڈ میں کنورٹ کر رہے ہیں نیچرل لینڈ فارم سے۔ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو ٹیمپریچر انکریز کر رہا ہے۔ 2021 میں وینکوور کا ٹیمپریچر جو ایک کول ٹیمپریٹ ریجن میں واقع ہے 49 ڈگری سیلسیس ہو گیا تھا۔ اسی سال جولائی میں 2022 میں لندن کا ٹیمپریچر 41 ڈگری سیلسیس کو ٹچ کر گیا۔ پورے یورپ میں ہیٹ ویو آ گئی۔ اسی طرح سینٹرل ایشین کنٹری جو کول ٹیمپریٹ ریجن میں ہے، وہاں پر بھی ٹیمپریچر 42 43 ڈگری 45 ڈگری سیلسیس تک چلا گیا۔ تو یہ پوری دنیا میں ایک ہیٹ ویو آ رہی ہے، اور جس کی وجہ سے دنیا بھر میں پچھلے چند سالوں سے آپ نے دیکھا کہ جنگلات میں آگ لگ رہی ہے۔ 2022 میں پاکستان میں بھی جنگلات میں ہر جگہ پر آگ لگی۔ 2020 میں آسٹریلیا میں بھی ایک لارج سکیل پر جنگلات میں آگ لگی۔ آپ نے کیلیفورنیا اور ویسٹ کوسٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، یورپین کنٹریز میں آپ نے دیکھا کہ کتنے ممالک میں جنگلات میں آگ لگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں فلڈز بھی آئے۔ تو یہ ہیٹ ویو جو ہے دنیا کو متاثر کر رہی ہے۔ ہیٹ ویو نے فوڈ چین کو توڑ رہی ہے۔ اریگیشن جہاں پر ہوتی تھی وہاں پر پراپر اریگیشن نہیں ہو سکی۔ آپ نے اس سال کمپلینٹس سندھ کی اور صدرن پنجاب کی سنی ہوگی کہ پانی میسر نہیں آیا، اور ہماری جو گندم تھی وہ بہت کم اس کی پیداوار ہوئی۔ تو یہ جو چینج آ رہی ہے، گلوبل وارمنگ جو ایکسٹینڈ کر رہی ہے، کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ میں جو اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ پوری دنیا کو تباہی میں کنورٹ کر دے گا۔ اس وقت پوری دنیا کو ضرورت اس امر کی ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو کس طرح سے کم کیا جائے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کے بڑھنے سے ڈی فارسٹیشن ہو رہی ہے۔ فارسٹ دنیا میں ایک تو ہم کاٹ رہے ہیں، دوسرا کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے ڈراؤٹ بڑھ رہا ہے۔ بڑے بڑے شہر پولوشن کے پہاڑ لگا رہے ہیں۔ جو یہ گندگی کے پہاڑ ہیں، یہ مختلف گیسز کو پیدا کر رہے ہیں۔ وہ گیسز بھی ہمارے ایٹماسفیئر کا حصہ بن رہی ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ ساتھ میتھین گیس بھی ہم پروڈیوس کر رہے ہیں۔ یہ بھی ویریبل گیس ہے جو ایٹماسفیئر کو ہمارے گرم کرنے کی ایک وجہ بن رہی ہے۔ بہت زیادہ ہم واٹر ویپرز پروڈیوس کر رہے ہیں۔ واٹر ویپرز بھی گرین ہاؤس گیس ہیں۔ تو دنیا کے اوپر ایک گرین ہاؤس امپیکٹ بڑھ رہا ہے۔ یہ گرین ہاؤس امپیکٹ کے بڑھنے سے دنیا کے اوپر وہ لائف سٹائل نہیں رہے گا۔ آنے والے دن کبھی محفوظ نہیں رہ سکتے ان کی موجودگی میں۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیمپریچر بڑھتا چلا جا رہا ہے اور وہ برداشت سے باہر ہو رہا ہے۔ ٹیمپریچر کے بڑھنے سے ہماری سکن جو ہے وہ برن کرے گی، ہمیں سکن پرابلمز آئیں گی۔ پولوشن کے بڑھنے سے دنیا بھر میں ایپیڈیمکس پھیلے گی، وبائیں، بیماریاں آئیں گی۔ تو ہمیں ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ ان چیزوں کو ہم کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ کنٹرولنگ فیکٹرز کون سے ہیں؟ تو ہمیں لارج سکیل کے اوپر پلانٹیشن کرنی چاہیے۔ پانی اگر کم ہو رہا ہے تو ڈرپ
اریگیشن میتھڈز کو یوز کرنا چاہیے ہمیں. جتنی بھی ہم پلانٹیشن کریں، اربنائزیشن ہم بڑھا رہے ہیں، تو اپنے شہروں کو ہمیں گرین کرنا چاہیے. گرین پلانٹس، زیادہ سے زیادہ پلانٹس آپ اپنے اربن ایریا میں لگائیں. گھروں کی چھتوں کے اوپر ایگریکلچر کموڈیٹیز پروڈیوس کریں، جیسے ویجیٹیبلز ہیں وہ پروڈیوس کیجئے. اور لمیٹڈ جو مٹیریل ہے وہ زیادہ گرم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ ننگے پاؤں کسی گراس سرفیس کے اوپر چلیں تو وہ آپ کے پاؤں کو جلائے گا نہیں، کیونکہ وہاں پر لیٹنٹ ہیٹ لاسٹ ہوتا ہے. اور اگر آپ کسی بھی سیمنٹڈ روڈ کے اوپر چلیں تو آپ کے پاؤں جل جاتے ہیں، وہاں پر لیٹنٹ ہیٹ لاسٹ نہیں ہوتا، ٹیمپریچر سٹے کرتا ہے. ہم سیمنٹڈ بلڈنگز، بڑی بڑی بلڈنگز اور اسکائی اسکریپرز بنا رہے ہیں، 50 منزلہ بلڈنگز بنا رہے ہیں. یہ ٹیمپریچر کو یہ بھی ہولڈ کرتے ہیں. تو اوورآل ہم شہر کا ٹیمپریچر نہ صرف بڑھا رہے ہیں، دنیا کا ٹیمپریچر بڑھا رہے ہیں. تو جو گلوبل ٹیمپریچر پیٹرن ہے وہ بدلتا جا رہا ہے. اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم پولوشن کو کم کریں، ریسائکلنگ کو زیادہ کریں، ہم پلانٹس زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن کریں. جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہم کوئی بھی جگہ ایسی نہ چھوڑیں جہاں پر، کیونکہ پلانٹس کنٹرول کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کو. پلانٹس میں فوٹو سینتھسس کا جو پروسیس ہے، یہ جو ہمیں گرین پتے نظر آتے ہیں، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے جو پلانٹس ایبزارب کرتے ہیں. اور جب یہ ڈیڈ پلانٹس اور پتے جب ٹوٹ کر نیچے گر جاتے ہیں، براؤن ہو جاتے ہیں، اور وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ریلیز کر دیتے ہیں. ڈیڈ پلانٹس دے ریلیز کاربن ڈائی آکسائڈ. جب ہم ڈیفارسٹیشن کر رہے ہیں تو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کو پروڈیوس کر رہے ہیں. اور اسی طرح دنیا بھر میں جہاں پر لارج سکیل کے اوپر آگ لگ رہی ہے جنگلات میں، تو بھی کاربن ڈائی آکسائڈ ملٹی پلائی ہو رہی ہے، جس سے ٹیمپریچر جو ہے، وہ ہیٹ ویو جو ہے، وہ دنیا بھر میں بڑھ رہی ہے. اسی طرح جو پلینکٹن ہیں سمندروں کی سطح میں جو پائے جاتے ہیں، وہ بھی کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو کنٹرول کریں. ابھی تو ہمارے پاس کوئی ایسی مشینری نہیں ہے کہ ہم ان گرین ہاؤس گیسز کو کنٹرول کر سکیں. ہم اپنے لائف سٹائل کو بہتر کریں. If carbon dioxide increases, there would be no life over the planet. کاربن ڈائی آکسائڈ کے انکریز کرنے سے گلیشیئرز میلٹ کر رہے ہیں. دنیا میں نارتھ اینڈ ساؤتھ پول پر کانٹیننٹل گلیشیئرز پائے جاتے ہیں، اور ہائی آلٹیٹیوڈ پر ویلی گلیشیئر پائے جاتے ہیں. کانٹیننٹل گلیشیئر ریٹریٹ کر رہے ہیں، لارج اسکیل پر میلٹ کر رہے ہیں، میلٹنگ ہو رہی ہے، کالونگ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے ویلی گلیشیئر جو ہیں وہ تیزی سے میلٹ کر رہے ہیں. سبلیشن زون جو ہے وہ انکریز کر رہی ہے. سنو لائن بڑھ رہی ہے، تو ویلی گلیشیئر بھی ریٹریٹ کر رہے ہیں. دنیا میں ویلی گلیشیئر اگر ریٹریٹ کریں گے تو سیلاب آئیں گے، اور میلٹنگ سے بھی آئیں گے اور رین فال سے بھی آئیں گے. ابھی آپ نے جون میں دیکھا کہ سنو میلٹنگ سے جو نارتھ میں سیلاب آئے، جس سے کتنے بریجز میلٹنگ آف گلیشیئرز کی وجہ سے بہہ گئے. تو اور اسی طرح سی لیول جو ہے ہمارا انکریز کر جائے گا. دنیا میں سی سرفیس جو ہے وہ 71% ہے، اور لینڈ سرفیس 29% ہے. سی سرفیس 71% سے بڑھ کر 76-7% ہو گئی.
تو لینڈ سرفیس ریڈیوس ہو کر 23% ہو جائے گی. جو کوسٹل ایریاز ہیں اور جو آئی لینڈز ہیں وہ پانی میں ڈوب جائیں گے، جیسے کہ مالدیپ آئی لینڈز ہیں. اسی طرح کوسٹل ایریاز پانی میں ڈوب جائیں گے تو لینڈ سرفیس کم ہو جائے گی. تو یہ بھی ایک دنیا میں تباہی آئے گی، اسٹریس آئے گا. پاپولیشن کو موو کر کے کانٹیننٹس کے انٹیریئر میں موو کرے گی، اور اتنے زیادہ لارج اسکیل پہ اس کا امپیکٹ آئے گا دنیا کے اوپر. اسی طرح سے دنیا میں ڈراؤٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، خشکی بڑھ رہی ہے. کیوں؟ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے. ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، پانی ایویپوریٹ ہو رہا ہے. پانی ایویپوریٹ ہونے سے ہمارے ہاں ڈراؤٹ بڑھ رہا ہے، خشک سالی دنیا میں بڑھ رہی ہے. اور پانی کے ایویپوریٹ ہونے سے بارشوں کا نظام بھی بگڑ رہا ہے. بارشیں بھی لارج اسکیل پر ہو رہی ہیں. جن دنوں میں بارشیں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا کہ آج کل پاکستان میں مونسونز جو ہیں وہ بڑے سیویئر ہوتے جا رہے ہیں. کبھی مونسون ڈائریکٹ پاکستان میں داخل نہیں ہوتے تھے، پہلے اب انڈیا میں داخل ہوتے تھے اور پھر انڈیا سے ایسٹ سے وہ پاکستان میں داخل ہوتے تھے. جو ڈائریکٹ داخل ہو رہے ہیں سندھ اور بلوچستان میں. تو سندھ اور بلوچستان میں، کراچی میں آپ نے دیکھا بارش کی وجہ سے کتنی تباہی ہوئی، اور اسی طرح آپ نے بلوچستان میں دیکھا کہ کتنی تباہی ہوئی. یہ ڈیزرٹس ہیں، تو سردیوں کے دنوں میں یہاں پانی اویلیبل نہیں ہوتا، اور مارچ مئی جون یہاں پر بڑے سیویئر رہے ہیں ڈراؤٹ کی وجہ سے، اور اب جولائی میں یہاں پر بارشوں کی تباہی آ گئی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ فلڈنگ نے پوری دنیا کو افیکٹ کیا ہے. آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں، آپ انڈیا میں دیکھیں، آپ دیکھیں 2 جولائی کا میپ دیکھیں، پورا انڈیا جو ہے اٹ از کورڈ ود کلاؤڈس. تو سارے لارج اسکیل کے اوپر بارش ہو رہی ہے. بنگلہ دیش میں سیلاب دیکھیں، 2/3 اس کا ایریا پانی میں ڈوب جاتا ہے. تو انڈیا میں بھی اسی طریقے سے، اور پاکستان میں جو سیلاب ہے 2010 کا آپ سیلاب دیکھیں کہ اس نے کس اسکیل کے اوپر تباہی کی پاکستان میں. تو سیلاب بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں، اور اس سے ہمارے ہاں جو فوڈ شارٹیج ہوتے چلی جا رہی ہے. جتنے ہم سٹیز بڑے بناتے چلے جا رہے ہیں وہ پانی کو روک رہے ہیں. ہمارا ڈرینیج سسٹم ان بارشوں کے نظام کے لیے نہیں ہے. پوری دنیا میں جہاں بھی بارش زیادہ ہوتی ہے اور سیلاب آتے ہیں تو سٹیز جو ہیں وہ ریور بینکس پہ زیادہ بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پر وہ بوٹل نیک بن جاتی ہے اور پانی رک جاتا ہے. سٹیز میں تباہی بہت زیادہ آتی ہے، سڑکیں بہہ جاتی ہیں. اسی طرح سے پانی کا زیادہ دیر کھڑے ہونے سے بیماریاں پھیل جاتی ہیں. دنیا بھر میں جہاں ڈراؤٹ جب بڑھتا ہے تو قحط سالی بڑھ رہی ہے دنیا بھر میں. فوڈ چین ٹوٹ رہی ہے، فوڈ ہمارا کم ہو رہا ہے. فوڈ افیکٹ ہو جائے گا پوری دنیا کا. کراپس ہماری جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں، جیلڈ ہماری کم ہوئی ہے. دنیا بھر میں جیلڈ افیکٹ ہوئی ہے. اس سے دنیا بھر میں فوڈ سپلائی متاثر ہوئے گی. فوڈ پرائس جو ہے وہ شوٹ اپ کر گئی ہے دنیا بھر میں. مہنگائی کا ایک برا عالم ہے، پوری دنیا افیکٹ کر گئی ہے اس سے. اور رشیا اور یوکرین وار نے اور پینڈیمک نے دنیا میں ایک اور تباہی مہنگائی کی شکل میں دنیا پر منڈلا رہی ہے. اسی طرح ہیٹ ویو جب بڑھ رہی ہے تو ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے دنیا میں. لاکھوں کی تعداد میں جانور مر رہے ہیں. انسان ہزاروں کی تعداد میں ہیٹ ویو کی وجہ سے، ڈی ہائیڈریشن ہونے کی وجہ سے وہ مر رہے ہیں. تو یہ جو گلوبل وارمنگ کا
امپیکٹ آ رہا ہے اور وہ گرپ کرتا چلا جائے گا آنے والے دنوں میں. سن برننگ ہوگی. جو لوگ دن کے وقت باہر کام کرتے ہیں ان کا جسم جو ہے وہ برن کرے گا، ٹین ہو جائے گا ان کی باڈی. تو یہ امپیکٹ جو ہے وہ دنیا میں بڑھتا چلا جائے گا. ضرورت ہے ہم اس کو کم سے کم کریں ان گیسز کو اور کلین اینڈ گرین انرجی کی طرف جائیں. تو اس میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اسٹاپ پروڈیوسنگ کاربن ڈائی آکسائڈ. ہمیں روکنا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ کلورو فلورو کاربنز کو، تاکہ اوزون بھی ہماری جو ڈپلیٹ ہو رہی ہے، اگر اوزون ڈپلیٹ ہو گئی تو سن برن ہوگا، اسکن کینسر ہوگا، بلائنڈنس ہوئے گی، اینیمل ٹیشو ڈسٹرائے ہو جائیں گے، لائف پھر ختم ہو جائے گی. تو کاربن ڈائی آکسائڈ کو ریڈیوس کریں. اسٹاپ برننگ فوزل فیول. کوئلہ جلانا بند کریں، گیس جلانی بند کریں، آئل جلانا بند کریں. کلین اینڈ گرین انرجی کی طرف جائیں. آپ سولر پینل لگائیں، آپ ونڈ ملز لگائیں، آپ ہائیڈرل پاور سٹیشنز بنائیں اور اپنے سٹیز کو چینج کریں. اور جتنی آٹو موبیل ہے فیول پر چلنے والی وہ ساری بند کریں، اور اس ساری آٹو موبیل کو آپ سولر انرجی کے اوپر لے جائیں. آپ اسے الیکٹرکلی چارج کریں، بیٹری کے اوپر لے جائیں. اگر آپ نے یہ کام نہ کیے تو آپ بھی نہیں ہیں، اور آئندہ آنے والی اولاد آپ کو برا بلا کہے گی کہ آپ نے ان کے لیے جو دنیا چھوڑی ہے وہ کس طرح کی میزریبل ہے. اس میں سن برن عام ہوگا، کینسر عام ہوگا، ایپیڈیمکس پھیل جائے گا. کیسی لائف ہوگی کہ آج تو آپ فیس ماسک لگا کر چلتے پھرتے ہیں، کل کو آپ کو گیس ماسک لگانا پڑے گا. انسان کس طرح کا انسان ہوگا کہ پورا اس کا فیس کور ہوئے گا. تو آپ کس لائف میں ہم جانے والے ہیں، جا رہے ہیں؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن کریں. لائف کو سادہ کیجئے، سمپل لائف گزاریے. باز آئیے، آپ جس طرح سے ہم ریسورسز کو کنزیوم کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے صرف ہم نے ہی جینا ہے، باقی کسی کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جو ہم مائننگ کر رہے ہیں وہ کس لارج سکیل کے اوپر ہے. ہم وہ ٹرک انٹروڈیوس کروا دیے ہیں جو کئی 100 ٹن مٹیریل ایک وقت میں لے کر جا رہے ہیں. تو اور ہماری جو انڈسٹری ہے اس میں جو پروسیسنگ ہو رہی ہے وہ ہزاروں ٹن، لاکھوں ٹن تک پر ڈے پروڈکشن کی جا رہی ہے. ہماری جو لائف سٹائل ہے اسے یکسر چینج کیجئے. اپنے بڑے گھروں کو مختصر کیجئے. 2 آدمی ایک کنال کے مکان میں رہ رہے ہیں. ہمیں اپنے لائف سٹائل میں ٹوٹلی چینج لانی چاہیے. یہ پیکٹ فوڈ کو کم کریں اور سادہ خوراک کی طرف واپس آئیں، اور تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہم دنیا کو پلیوٹ کر رہے ہیں، یہ جتنا شاپر بیگ ہے، جتنا پیکیج فوڈ ہے، آپ دیکھیں کہ ہم کتنا گاربیج جو ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں، اور وہ مختلف گیسز کو پروڈیوس کر رہا ہے. وہ گیسز ایٹماسفیئر کا حصہ بن رہی ہیں اور دنیا کو پلیوٹ کر رہی ہیں. پولوشن کو کنٹرول کیجئے. کاربن ڈائی آکسائڈ کو پروڈیوس کرنا بند کیجئے، تاکہ ہم آنے والی نسل کو ایک اچھی دنیا دے کر جا سکیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ٹاپک آپ کے لیے انفارمیٹک ہوگا، آپ کو پسند آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے کہوں گا کہ نیشنل جیوگرافی کا یہ کول اٹ میگزین پڑھیں.
آپ کو بہت انفارمیشن ملے گی. اور ہمارے چینل کو لائک کیجئے اور اپنے کمنٹ سے آگاہ کیجئے. اگلی دفعہ حاضر ہوں گے اپنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.